बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ लीगल डिस्कशंस के साथ एडवोकेट नईम तरीन। हमेशा की तरह हम आज एक नए टॉपिक के साथ लीगल डिस्कशंस के हवाले से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। लीगल डिस्कशंस की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें हमेशा की तरह मैं आज भी आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यूट्यूब चैनल पर हमारा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हमारी कोई वीडियो किसी नए टॉपिक पे, किसी कानून के किसी नए मौजू पे अपलोड हो तो आपको फ़ौरन मैसेज जाए और आप वो वीडियो देख भी सकें और उस पे अपनी राय का इजहार भी कर सकें और हम आपस में उस मौजू को डिस्कस भी कर सकें और शेयर भी कर सकें। आज हमारा जो मौजू है वो प्रेसिडेंट के हवाले से जो नज़ायर होते हैं, जिसे हम अदालती नज़ायर कहते हैं, जो अदालती नज़ीर होती है, उसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। अदालती नज़ायर के हवाले से जो थ्योरीज़ मौजूद हैं वो बुनियादी तौर पर दो थ्योरीज़ मौजूद हैं। कानून के ज्यूरिस्ट, कानून के स्कॉलर्स जो अपनी स्टडी की रोशनी में इस प्रेसिडेंट के हवाले से जो थ्योरीज़ हमारे सामने पेश करते हैं, उनमें से पहली थ्योरी द थ्योरी ऑफ डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट है और दूसरी थ्योरी जो है वो द थ्योरी ऑफ ओरिजिनल प्रेसिडेंट है। इन दोनों थ्योरीज़ पे हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसरन इसको समझने की कोशिश करें और इसकी विजडम तक पहुंचने की कोशिश करें। देखें, एक बात तय है कि हमारे कंट्री में हमारे आइन के मुताबिक जो तीन बुनियादी सतून, जो तीन बुनियादी इदारे मौजूद हैं, वो आइनी हुदूद के अंदर रहते हुए अपनी अपनी ज़िम्मेदारी अंजाम देते हैं। उनमें से एक मुकन्नना, जिसे हम आइन की ज़ुबान में लेजिस्लेचर कहते हैं, दूसरी जुडिशरी जो अदलिया होती है, मुकद्दमात के फ़ैसले करती है, उसी आइन और कानून की रोशनी में फ़ैसले करती है। और तीसरा जो इसका सतून और जो इसका इदारा है उसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, इंतज़ामिया कहते हैं, जो स्टेट के उमूर मुमलिकत को, हुकूमती इंतज़ामात को और कामों को चलाती है। अदलिया चूँकि ख़ुद कानून साज इदारा नहीं होता, कानून साज इदारा हमारे आइन की रोशनी में पार्लियामेंट के नाम से, पार्लियामान के नाम से एक अलग वजूद रखता है। पार्लियामेंट का काम आइन की रोशनी में कानून साजी करना होता है और उस आइन की रोशनी में अपने इज्तिमाई मामलात को देखकर या वक्त के साथ साथ बदलते रुझानात और हालात की रोशनी में वो नई नई कानून साजी करती है, ताकि एक निज़ाम के ज़रिए, एक मुनज़्ज़म ज़ाब्ते के ज़रिए, एक उसूल और कवायद के ज़रिए मामलात को निपटाया जा सके और उन्हें चलाया जा सके। पार्लियामेंट जो भी कानून साजी करती है और जो भी लेजिस्लेशन करती है, उस लेजिस्लेशन की रोशनी में और उस कानून साजी की रोशनी में आइन ये ज़िम्मेदारी लगाता है और ये ड्यूटी आयद करता है अदलिया की कि वो उसी कानून की रोशनी में, उसी कानून साजी जो पार्लियामेंट ने की हुई होती है, उस कानून साजी की रोशनी में मुकद्दमात के फ़ैसले करने का इख्तियार रखती है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि आज अदालती नज़ायर की उन दो बुनियादी थ्योरीज़ पर हम बात करेंगे, जो थ्योरीज़ ज्यूरिस्ट ने हमें अपनी तहकीक और मुताले की रोशनी में हम तक पहुंचाई है और हमें दी है। वो दो थ्योरीज़ मैं पहले आपके सामने अर्ज़ कर चुका कि एक डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट होती है और दूसरी ओरिजिनल प्रेसिडेंट के हवाले से एक थ्योरी होती है। यानी नज़ायर की जो थ्योरीज़, जो नज़रियात मौजूद हैं, जो दो बेसिक स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वो प्रेसिडेंट की दो थ्योरीज़ हमारे सामने रखते हैं। एक को वो अपनी तहकीक की रोशनी में डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट कहते हैं और दूसरी प्रेसिडेंट को वो अपनी थ्योरी की रोशनी में ओरिजिनल प्रेसिडेंट का नाम देते हैं। डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट के मुताबिक जिसको सालमंट की राय हासिल है,
بلیک سٹون جو جیورسٹ گزرا اس کی رائے حاصل ہے. اسی طرح ان کے ہم اثر جو اسکالرز ہیں جو لا کے جیورسٹ ہیں وہ اس تھیوری کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور یہ تھیوری ان کی آراء پر، ان کی تحقیق پر اور ان کی اسٹڈی پر مشتمل ہے. یہ اسکالرز کہتے ہیں کہ جج کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ قانون سازی کر سکے یا لیجسلیشن کا کام کر سکے. قانون سازی کی ذمہ داری صرف پارلیمان پر عائد ہوتی ہے، اور وہ پارلیمان جو قانون سازی کرتی ہے، جو قانون بناتی ہے، جو لا بناتی ہے، اس لا کی روشنی میں جج کی صرف اتنی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس قانون کی تشریح کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کرتا ہے، اور اس قانون کی روشنی میں، اس قانون کے مطابق کسی تنازع کی، کسی ڈسپیوٹ کی اور کسی مقدمے کی ہیرنگ کر کے، سماعت کر کے اسی قانون کے مطابق اس کا فیصلہ صادر کرتا ہے. لہٰذا اس پہلی تھیوری کی روشنی میں جیورسٹ کے مطابق عدالت کے پاس لیجسلیشن کا اختیار موجود نہیں ہے. یعنی عدالت قانون سازی نہیں کر سکتی، کوئی نیا قانون نہیں بنا سکتی، لیجسلیچر کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتی. صرف وہ پارلیمان یا پارلیمنٹ یا لیجسلیچر کی بنائی ہوئی لیجسلیشن کی روشنی میں مقدموں کا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہے، قانون بنانے کا اختیار نہیں رکھتی، جسے ہم جج میڈ لا کہتے ہیں کہ جج جو ہے وہ قانون نہیں بنا سکتا. اس تھیوری کی روشنی میں جو میں نے آپ کو پہلی تھیوری پریسیڈنٹ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہے. دوسری جو تھیوری ہے وہ اوریجنل پریسیڈنٹ کے نام سے جانی جاتی ہے، جس میں اسمتھ اور بینتھم اور اس طرح کے دوسرے اسکالرز جو ہیں وہ اپنا وزن ڈالتے ہیں اور اپنی رائے دیتے ہیں. اس تھیوری کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جج کین میڈ دا لا. جج لا بنا سکتا ہے، قانون سازی کر سکتا ہے، لیکن وہ اس قانون سازی کی، اس لیجسلیشن کی جو شکل ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اور جو صورت ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں وہ صورت اس طرح کی نہیں ہے جس طرح پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیشن کی جاتی ہے یا پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کی جاتی ہے. وہ جو صورت ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ایک حد تک درست ہے کہ جج قانون سازی نہیں کر سکتا، لیکن جج اس طرح قانون سازی نہیں کر سکتا جس طرح پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر پارلیمنٹیرینز قانون سازی کرتے ہیں. جس طرح پارلیمان کے اندر بیٹھ کر لیجسلیچر کرتی ہے، اس طرح بیٹھ کے تو جج قانون سازی نہیں کر سکتا. اس کے سامنے کوئی بل ٹیبل نہیں کیا جاتا، اس کے سامنے کوئی اس بل پہ کوئی بحث نہیں ہوتی. لیکن قانون سازی کی جو شکل اس جج کو اتھارٹی دیتی ہے، اتھورائز کی گئی ہے اور پرمیٹڈ ہے اس کے لیے اور اس کی اجازت ہے، وہ یہ ہے کہ جب جج یا عدالت کسی قانون کی روشنی میں کسی مقدمے کی سماعت کے دوران اس قانون کو آبزرو کرتے ہوئے، اس قانون کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے اور اس قانون کی تشریح کرتے ہوئے اور اسی طرح اس قانون کو ایکسپلین کرتے ہوئے اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے جو اصول وضع کرتی ہے، جو پرنسپل وضع کرتی ہے، جو رولز نئے بناتی ہے، اور اس تشریح اور تعبیر کی روشنی میں جو نئے قواعد اور ضوابط اور اصول جنم لیتے ہیں جو جج یا عدالت وضع کرتی ہے، وہ قواعد و ضوابط، وہ اصول اور وہ پرنسپل جو ہوتے ہیں، وہ جو نظیریں ہوتی ہیں وہ بذات خود قانون ہوتی ہیں. اور اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدالت نے بھی ایک طرح کی قانون سازی کر دی ہے. عدالت نے بھی ایک پارلیمان کے قانون، وضع کردہ قانون کی روشنی میں کسی مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے جو اصول وضع کیے ہیں قانون کی تشریح کے لیے، جو قواعد و ضوابط اور پرنسپل جو ہیں وہ نئے پیدا کیے ہیں، اس قانون کی تشریح کرتے ہوئے کوئی نیا پرنسپل، کوئی نیا رول وضع کر دیا ہے. تو ان جیورسٹ کے مطابق ان اوریجنل پریسیڈنٹ کی جو تھیوری ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصول جو نیا وضع کیا گیا، یہ قاعدہ جو نیا وضع کیا گیا، اور یہ جو لیگل پرنسپل ان دا شیپ آف انٹرپریٹیشن آف لا اور ایکسپلینیشن آف لا ہمارے سامنے آیا ہے، یہ اٹ سیلف ایک لا کی حیثیت رکھتا ہے اور بذات خود ایک قانون کی حیثیت رکھتا ہے. لہٰذا جج جو ہے وہ اس تھیوری کے مطابق جو قانون کے فقہا ہیں، جو قانون کا فہم رکھنے والے جیورسٹ ہیں،
وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کی عدالتی قانون سازی ہے کہ جب کسی مقدمے کا فیصلہ دیتے ہوئے کسی قانون کو جب امپلیمنٹ کرتا ہے عدالت یا جج، تو اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے اس کی جو تشریح کی جاتی ہے، اس کی جو وضاحت کی جاتی ہے، اور اپنے پروڈنٹ مائنڈ سے ایک آنریبل کورٹ کا آنریبل جج جب کوئی نیا اصول وضع کرتا ہے تو وہ نیا اصول بذات خود ایک قانون کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ قانون اور یہ نظیر اور یہ پریسیڈنٹ اور یہ اصول اور یہ قاعدہ اور یہ ضابطہ تمام ماتحت سب آرڈینیٹ کورٹس آف لا پر بائنڈنگ ہوتا ہے. وہ باؤنڈ ہوتی ہیں کہ اس کا احترام رکھیں، وہ باؤنڈ ہوتی ہیں کہ اسے کنسیڈر کریں، اور وہ پابند ہوتی ہیں کہ کسی بھی کیس کا فیصلہ کرتے ہوئے وہ اس وضع کردہ قانون کو بحیثیت قانون، اس وضع کردہ اصول کو، اس رول کو، اس پرنسپل کو بحیثیت قانون کنسیڈر کریں، کیونکہ اس تھیوری کے مطابق یہ اصول جو وضع کیا گیا عدالت کی طرف سے، جو اصل میں کسی قانون کی تشریح کرتے ہوئے وضع کیا گیا تھا، یہ بذات خود ایک قانون ہے. اور یہ قانون جو ہے یہ پارلیمنٹ نے نہیں بنایا تھا، بلکہ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون ہی کی تشریح کرتے ہوئے جو عدالت کی ذمہ داری تھی، جو عدالت کی ڈیوٹی تھی کہ وہ انٹرپریٹیشن اور ایکسپلینیشن آف لا کرتی ہے اور اسے امپلیمنٹ کرتی ہے، یہ ایک فرض ادا کرتے ہوئے اور یہ ذمہ داری ادا کرتے ہوئے آنریبل کورٹ نے جو نیا اصول وضع کیا، وہ اصول بھی اسی طرح قانون کی حیثیت رکھے گا جس طرح وہ اصل قانون جو پارلیمنٹ کے ذریعے، جو لیجسلیچر کے ذریعے بنا کے ہمارے سامنے رکھا گیا تھا. لہٰذا پہلی تھیوری کے مطابق جج کو اور عدالت کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ قانون سازی کر سکے یا لا کی لیجسلیشن کر سکے یا قانون بنا سکے. اس کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا دیا ہوا قانون کو وضاحت کرتی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کرتی ہے، اس کی ریئل اسپرٹ اور وزڈم جو اس کے اندر جو ہڈن وزڈم ہے اس کو تشریح کر کے سامنے لاتی ہے، اور اس کا اصل مقصد اور اس کی اصل جو انٹینشن ہے اسے ایکسپلین کرتی ہے. اور اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ قانون کی تعبیر اور تشریح کے پردے میں قانون سازی کرے. اور دوسری جو پریسیڈنٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کے مطابق جیورسٹ یہ کہتے ہیں، ان کی یہ رائے ہے کہ نہیں، جج پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے تو قانون سازی نہیں کرتا، جج لیجسلیچر کا حصہ تو نہیں ہوتا، پارلیمان میں بیٹھ کے تو بل پہ بحث یا اس پہ بات تو نہیں کرتا، لیکن ایز اے جج اور ایز اے اس کی جو فرض اور اس کی جو ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ انٹرپریٹ کرے گا لا کو، وہ انٹرپریٹیشن کے دوران اگر نیا کوئی اصول وضع کر دیتا ہے تو وہ اصول بھی اسی قانون جیسا احترام رکھے گا، اسی قانون جیسی اہمیت رکھے گا، اور اسی قانون جیسا وزن اسے بھی حاصل ہوگا، اور وہ بھی بذات خود یہ قانون ہوگا، اور یہ قانون بھی تمام عدالتوں پر قابل پابندی ہوگا اور اسے کنسیڈر کیا جائے گا. یہ وہ دو نظائری تھیوریز تھیں، وہ پریسیڈنٹ کے حوالے سے جو بنیادی تھیوریز تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں. ایک ڈکلریٹری پریسیڈنٹ کی تھیوری اور دوسری اوریجنل پریسیڈنٹ کی تھیوری میں نے آپ کے سامنے رکھیں. یہ دو پریسیڈنٹ کی تھیوریز جیورسٹ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اپنی تحقیق کی روشنی میں، جس میں وہ ہمارے سامنے یہ ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ ایک طرف یہ اسکول آف تھاٹ موجود ہے کہ جج کورٹ آف لا قانون سازی نہیں کر سکتا، وہ قانون بناتا نہیں ہے، وہ صرف قانون کی تشریح اور امپلیمنٹیشن کرتا ہے اور اس قانون کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے. اور دوسرا اسکول آف تھاٹ ہمیں یہ کہتا ہے کہ نہیں، جج اور کورٹ آف لا جب فیصلہ دیتے ہوئے، انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی نئی چیز وضع کر دیتی ہے، کوئی نیا پرنسپل ہیلڈ کرتی ہے، کوئی نیا اصول اور ضابطہ اپنے فقہی سمجھ اور فہم و فراست کو استعمال میں لاتے ہوئے کوئی نیا اصول وضع کر دیتی ہے، تو وہ بھی ایک نیا قانون کی حیثیت رکھتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ نشست میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ جو پریسیڈنٹ جس کی آج ہم نے بنیادی تھیوریز پہ مختصراً بات کی،
آئندہ کی نشست میں ہماری کوشش ہوگی کہ اس کی کائنڈس پہ بات کی جائے، اس کی اقسام پہ بات کی جائے، تاکہ یہ موضوع کھل کے ہمارے سامنے آ جائے اور ہمارے دماغ میں بیٹھے اور ہمارے علم میں اضافہ ہو سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ نشست میں اس کے سیکنڈ پارٹ کو لیے ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔